अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, और हमारे बक़िया जितनी भी ट्रांसमिशंस हैं उनको आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी और एप्पल टीवी के ज़रिए से। मुंजी आलम बशरियत हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के उन्वान से हमारे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, और इस बहस में जो महवरियत है और जो मरकज़ियत है वो मारिफ़त को हम दे रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि मारिफ़त के उन्वान से गुफ्तगू की जाए। लेकिन ज़ाहिर है कि मारिफ़त में भी बहुत सारे अनवा और बहुत सारे बहसें आ जाती है, तो उन सब बहसों के ऊपर और उन सब मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू करना ज़रूरी हो जाता है। और इसी लिए हम कोशिश करते हैं कि उर्दू ज़बान तमाम के तमाम जो दुनिया के जहाँ कहीं भी हैं जय्यद उलमा को यहाँ पर दावत कर सकें और इस गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकें और उनके नज़रियात भी ले सकें। तो बहरहाल इसमें से एक एक जिसको कहा जाए कि शायद बहुत सारे मोमिनीन के ज़हनों में ये चीज़ हो कि जब हम जी हमारे साथ आज के जो मेहमान हैं इंशाल्लाह इसी को ख़ुद मौलाना साहब को दावत करते हैं और उसी में इस सवाल को इंशाल्लाह उल अज़ीज़ पेश करते हैं। आज के हमारे जो मेहमान हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद मोहम्मद अतहर काज़मी साहब, उनसे इंशाल्लाह उल अज़ीज़ उनके इल्म और मालूमात से इंशाल्लाह इस्तिफ़ादा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। क़िबला खैरियत से है इंशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं क़िबला आपकी। सबसे पहले तो आपके नहायत ही शुक्रगुज़ार हैं कि आप मसरूफ़ियात के बावजूद तशरीफ़ लाए और हमें ये इज़्ज़त बख्शी। अल्लाह युसल्लिमकुम इंशाअल्लाह। तमाम ही अरकान इमाम हुसैन टीवी का मैं खुद मशकूर हूँ। अल्लाह आप लोगों की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए और मुसलसल जिस खिदमत के लिए आप हज़रात कोशां हैं और कोशिश करते रहते हैं, अल्लाह उनको बहक़ मौला हुसैन सलाम शरफ़ क़बूल अता फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। क़िबला मौला आपको भी सलामत रखे। एक जो अभी मैं आपके तशरीफ़ लाने से पहले एक मसले को बयान करना चाह रहा था कि उसी के मुकदमा हो जाए, तो इसमें आप भी तशरीफ़ लाए। तो सवाल क़िबला हम पहले यहाँ से शुरू करेंगे कि ज़ाहिर है बहुत सारे मोमिनीन के ज़हनों में ये बात होंगी कि जब हम नाम लेते हैं, चाहे वो आमाल शब क़दर है या दुआए तवस्सुल है, जब तमाम आइमा के नाम लेते हैं तो सब बैठे रहते हैं, और जब हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं तो सब क़याम करके खड़े हो जाते हैं। तो इसकी क्या वजह है, इसको अगर आप वाज़ेह कर दें। देखिए, जहाँ तक हज़रत हुज्जत अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के नामी के बाद में क़याम का मरहला है, तो उसकी एक वजह यह है कि उलमाए कराम ने आपके अस्माए गिरामी को देखते हुए दर हकीकत उन अस्मा के साथ तराबुत रखते हुए, रब देते हुए हमारे अपने आमाल को उससे मुंसलिक करने की कोशिश की है। सही। चूंकि हज़रत हुज्जत का मौजू ऐसा मौजू है कि जिस मौजू की बुनियाद के ऊपर मेरे नाज़रीन भी इस बात को समझ सकते हैं और तमाम लोग महसूस कर रहे होंगे कि जब भी कभी हुजूर के नाम सामने आता है तो उसका ताल्लुक हमारे और आपकी जात से मुंसलिक होता है। यानी वो चूंकि इमाम ज़माना है, वो हम लोग के इमाम है, हमारे इमाम है, हमारे इमाम होने की बुनियाद पर हमारा उनसे खास रब्त होना चाहिए, उनका खास हमसे रब्त होना चाहिए। अब उसका तवस्सुल कैसे मालूम होगा? जाहिर है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम से लेकर और हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक सबके सब हमारे इमाम हैं, और इस हद तक इमाम है हमारे जनाब अली के उनके मुतालिक ही साफ साफ कहा गया है कि मन अनकरा वाहिदुम मिन्ना, जो भी हम में से किसी एक का भी इनकार कर रहा है भले ही सभी वो हमसे नहीं है। बेशक ये कि वो असलन वो मोमिन ही नहीं है। तो ये मासूमीन के अल्फाज इस मफहूम के तहत मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं कि किसी एक का भी इनकार करना गोया हम सबका इनकार करने के मुतरादिफ है। तो अब चूंकि सबके सब हमारे इमाम हैं, लेकिन उसके बावजूद
قرآن مجید جو آیت پیش کرتا ہے، جو مفہوم پیش کرتا ہے وہ یہ کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو اس بنیاد پہ جب ہمیں اور آپ کو اور ہمارے تمام مشاہدین اور تمام ناظرین کو اللہ سبحانہ تبارک و تعالی میدان حشر میں طلب کرے گا، تو وہ طلب کرنے کا عنوان در حقیقت ہمارے حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہوں۔ اب جب حضرت حجت ہمیں بلانے کا سبب ہوں گے، ان کے نام نامی کے ذریعے ہمیں بلایا جائے گا، مدعو کیا جائے گا، طلب کیا جائے گا، اور ہمارے اعمال کو ان کی بارگاہ کی قبولیت کی ضرورت ہوگی جب تک کہ وہ اس کے اوپر گویا ساد نہیں کریں گے اور وہ ہمارے اعمال کو قبول نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے کسی بھی عمل کو پروردگار عالم قبول نہیں کرے گا۔ لہذا اس بنیاد کے اوپر عزیز من ہمارا ایک خاص ربط حضرت حجت سے ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ اب جب خاص ربط ہوتا ہے ہمارا، تو اس ربط کی بنیاد کے اوپر خاص طور پہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کے جو القاب ہیں وہ کچھ ہمیں چاہتے ہیں۔ دیکھیں نام ہر ایک کا ایک ہی ہوتا ہے، کچھ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کا اسم ذات ایک ہی ہے، باقی سب اس میں صفات ہیں۔ ویسے حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا نام نامی ایک ہی ہے۔ اب وہ نام اپنی جگہ کے اوپر میں وہ نام لے بھی نہیں سکتا اور نہ لیا جاتا ہے، علماء نے منع کیا ان چیزوں کو۔ لیکن میرے عزیز جب آپ باقی صفاتی ناموں کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ان صفاتی نام کے اندر خاص طور پہ حضرت حجت کا ایک نام قائم بھی ہے، اور وہ قائم کا مطلب در حقیقت یہ کہ جو قیام کرے گا، اور قیام کا مطلب یہ کہ جس کے قیام کے لیے مختلف افراد کی ضرورت ہوگی، جو مختلف افراد اس کے ساتھ میں قیام فرمائیں گے۔ اب قیام ظاہر ہے کہ وہ ایک عمومی لفظ ہے، اس کے مختلف نسبتوں کی بنیاد پہ معنی الگ الگ مخصوص ہوتے ہیں۔ اس بنیاد کو چونکہ حضرت حجت کا نام قائم ہے، لہذا اب جب بھی حضرت حجت کا نام سامنے آتا ہے، یہ نام آتا ہے، تو یہ ہمارے علماء نے تمام ہی مومنین کو اس بات کی تنبیہ کی کہ جب یہ نام سامنے آئے تو کوشش کرو کھڑے ہو جاؤ، فوراً قیام کرو۔ یہ قیام اس لیے کرو تاکہ تمہارا یہ قیام اس آنے والے قیام کے لیے کہیں نہ کہیں تمہیں آمادہ کرے، اور تمہیں یہ کہے کہ جب بھی آنے والا آ رہا ہوگا تو تمہیں فوراً اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کے ان کی نصرت کے لیے قیام کرنا ہے، ان کی دعوت پہ قیام کرنا ہے، ان کی آواز پہ لبیک کہنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ امام وقت ہیں، اور امام وقت ہونے کی بنیاد پہ ضروری ہے کہ ان کے تمام ہی فرمودات کے اوپر قیام کیا جائے، ان کے تمام احکامات کے اوپر قیام کیا جائے، ان کے تمام ہی ان تمام جملوں کو کہ جو حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف فرما رہے ہیں ان کو اپنی زندگی کا اہم ترین حصہ بنایا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں علماء کی اس سے بہتر عملی تربیت کچھ نہیں ہو سکتی کہ علماء نے حضرت حجت کے نام کے ساتھ فوراً قیام کر کے اس بات کی طرف دعوت دی کہ اب اگر کوئی انسان عملی طور پہ اس بات کا عادی ہو جائے گا تو دیکھیے کبھی کبھی عبادت بھی انسان چھوڑ دیا کرتا ہے، لیکن اگر کوئی عبادت بربنائے عادت ہوا کرتی ہے تو بہت جلدی انسان قیام کر لیتا ہے۔ تو اگر یہ قیام جو عادتاً امت کو ڈلوایا گیا ہے بعنوان قائم قیام کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ یہ قیام اس وقت بہت زیادہ انسان کے کام آئے گا جب حضرت حجت کا ظہور ہوگا اور آپ اپنی نصرت کے لیے لوگوں کو بلائیں گے اور لوگ آمادہ حکم کی بارگاہ میں پہنچیں گے تاکہ ان کے ساتھ قیام کریں۔ بے شک۔ جی قبلہ، ابھی آپ نے اشارہ فرمایا کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا اصل نام لینا اس کی منع کی گئی ہے، درحالی کہ حدیث میں ہمارے پاس موجود ہے کہ اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی، اس کا نام جو ہے وہ میرے نام پر ہے اور اس کی کنیت میری کنیت ہے، تو کیوں ایسا ہوا کہ علماء نے آپ علیہ السلام کے اصل نام سے منع فرمایا ہے؟ اس کے وجوہات اگر آپ واضح فرمائیں۔ احسنتم، جزاکم اللہ خیر جزا، بہت ہی اچھا آپ نے سوال قائم کیا اس منزل کے اوپر۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال ہمارے تمام مشاہدین کے اور تمام ناظرین کے دماغ میں فوراً آیا ہوگا اور آپ نے بہت اچھی طریقے سے طرف ملتفت فرمایا، جزاکم اللہ خیر جزا۔ میں سمجھتا ہوں دیکھیے جہاں تک نام کا مسئلہ، اس میں علماء کا تدخل نہیں ہے، اس مرحلے میں علماء کا تدخل بالکل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کام علماء نے اپنی طرف سے کیا ہے کہ علماء نے کہا کہ دیکھیے حضرت حجت کا نام نہ لینا، صاحب الامر کا نام نہ لینا، اس لیے کہ نام لینا حرام ہے۔ نہیں، اس حرمت دیکھیے حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ، یہ ظاہر ہے کہ حضور سرور کائنات کا بیان کردہ حلال قیامت تک کے لیے حلال ہے، حضرت حجت کا بیان کردہ حرام قیامت تک کے لیے حرام ہے، تو اس میں علماء کا کوئی تدخل نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے پھر
یہ حرمت کا معاملہ کہاں سے ہوا؟ تو یہ معصومین علیہ السلام کی احادیث میں موجود ہے. صحیح. خود مختلف، اگر آپ کتاب کافی اٹھا کے دیکھیں تو کتاب کافی کی پہلی جلد کے اندر ایسے مختلف نام موجود ہیں کہ جہاں صاف صاف روایت محفوظہ موجود ہے کہ جہاں صاف صاف معصومین نے کہا ہے کہ خبردار ان کا نام نہ لینا، اللہ ان کا نام زبان سے لینا حرام ہے. در حالانکہ جو بھی آپ نے جملہ کہا کہ حضور نے فرمایا کہ اسم ہو اسمی و کنیت ہو کنیتی، مطلب یہ الفاظ، اس مفہوم کے الفاظ باقاعدہ احادیث میں موجود ہیں. جی بے شک. اب مسئلہ یہ کہ کیوں حرام ہے، اس کی وجہ یہ کہ در حقیقت شخصیت کو جب آپ بہت زیادہ زبان پہ جاری کرتے ہیں، ان کے الفاظ کو زبان پہ جاری کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں احترام ختم ہوتا ہے. بے شک. صحیح. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عنوان کے اوپر. اب دیکھیں سامنے کی بات ہے، اگر کسی شخصیت کو آپ القاب کے ساتھ یاد کرتے ہیں، ان کی کنیتوں کے ساتھ یاد کرتے ہیں، آج بھی یہ عرب کا دستور ہے، یہ عراق ہو، یہ سعودی عربیہ ہو، یہ یمن ہو، جہاں بھی سیریا ہو، جہاں دیکھا ہے ہم نے، وہاں رہ کے دیکھا ہے، ان تمام باتوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے کہ اگر کسی کا نام فرض کیجئے گا، فرض کیجئے نام، اب یہی نام لوں میں چونکہ اکثر نام رکھا جاتا ہے، اور یہ کہا بھی گیا کہ اگر کسی گھر میں بچے کی ولادت ہو اور 4 بچے ہوں، کسی ایک کا نام میرے نام پہ نہ رکھے تو اس نے مجھ پر جفا کی، فقط جفانی کا لفظ موجود ہے. تو کسی کا نام مثلا محمد بھی ہے، تو اب وہ محمد کا نام ہے تو وہ بلایا جاتا ہے، یا محمد بلاتے ہیں لوگ. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ صاحب اولاد ہوتا ہے تو اب اس کو اس محمد نہیں پکارتے، اگر پکارا جائے تو برا لگتا ہے، اور لوگ برا مانتے ہیں. لوگ کیوں برا مانتے ہیں؟ آپ فرض کیجئے نام کچھ اور ہوا، اس عنوان کے ساتھ میں جو اس کے بچے کا نام ہے، مطلب بیٹے کا نام حسن ہے تو ابو الحسن کہہ دیا گیا، بیٹے کا نام حسین تو ابو الحسین کہہ دیا گیا، بیٹی کا نام فاطمہ ابو فاطمہ کہہ دیا گیا، بیٹے کا نام مثلا زینب تو ابو زینب کہہ دیا گیا. تو یہ بلایا ہے. کیوں بلایا جاتا ہے؟ درحقیقت بلانا جو ہے اس کی عزت کا سبب ہوتا ہے. بے شک. تو یہاں پر بھی درحقیقت نام کو بلانے سے اس لیے حرمت کا لفظ استعمال کیا گیا، بلکہ کچھ جگہ تو کافر کا لفظ موجود ہے جی، میں نے جو روایتوں میں دیکھا. تو اس کی وجہ تاکہ وہ احترام باقی رہے، ثابت رہے، برقرار رہے، اور کوئی انسان جب بھی پکارے تو آپ کی کنیت کے ذریعے پکارے، آپ کے لقب کے ساتھ پکارے، تاکہ وہ لقب کہیں نہ کہیں ان کو لے کے چلا جائے. مثلا حضرت حجت کے نام پہ خود حجت، خود حجت، حجت کا مطلب کیا ہے؟ صحیح. حجت کا مطلب احتجاج کرنے والی وہ شے کہ جس کی بنیاد پہ دشمن کے پاس الفاظ میسر نہ. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یعنی کہ ایک ایسی کیفیت، ایک ایسی برہان، ایک ایسی دلیل کہ جس کی بنیاد پہ جو مد مقابل میں ہو وہ کچھ لفظ ہی ادا نہ کر سکے، اسے حجت کہتے ہیں. اللہ اکبر. ویسے ہی منتظر، جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. قرآن مجید کی آیت سب موجود ہیں. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، انتظار کرو، میں بھی تمہارا انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. لقب آپ کا منتظر ہے. اب مسئلہ یہ کہ میں نام نہیں لے رہا ہوں، منتظر کہہ رہا ہوں. حضرت منتظر، حضرت منتظر، حضرت منتظر. تو ظاہر ہے کہ جو قرآن کی آیتوں کو پڑھنے والا انسان ہوگا، معصومین کی احادیث کو پڑھنے والا انسان ہوگا، وہ لفظ منتظر منتظر جب 10 مرتبہ سنے گا تو اس کے دماغ میں فوراً یہ بات آئے گی کہ آخر وہ کون ہے کہ جس کا انتظار کرنے والے اتنے لوگ ہیں. بے شک، بے شک. شریعت اس کا انتظار کر رہی ہے، علماء اس کا انتظار کر رہے ہیں، حد ہے ذات باری تعالیٰ اس کا انتظار کر رہی ہے. تو جس کا انتظار ذات باری تعالیٰ کر رہا ہو وہ کس حد پر ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں نام سے کہیں زیادہ احترام اس وقت میسر ہوتا ہے کہ جب نام کو چھوڑ کے انسان کو اس کے القاب یا اس کی کنیتوں کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے. یہاں حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے نام نامی کو اور اس میں مبارک کو اس لیے لینے سے منع کیا گیا ہے. میں دیکھیں علت تامہ بالکل نہیں ہے، میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں، میری زبان میں جملے رہتے ہیں کہ علت تامہ نہیں ہے، لیکن ہاں ممکن ہے کہ وجہ یہ ہو کہ تاکہ آپ کا احترام زبانوں تک ہی محدود نہ رہے بلکہ دلوں کے اندر اس گہرائی کے ساتھ اترے کہ تمام لوگ اس کیفیت کو اچھی طرح محسوس کر سکیں. اور دوسری بات، جو معصومین نے آپ کے القابات بتائے ہیں، ہم ان القابات کے اوپر غور و فکر کر سکیں تاکہ ان القابات کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں. بے شک. صحیح. جی، ایک سوال قبلہ اور ہے کہ ظاہر ہے ہمارے پاس جو حکم ہے روایات میں بھی ہے کہ اسلحہ رکھنا یہ ضروری ہے.
تو اگر سوال میں کچھ اس طرح کر لوں تو بہتر ہوا کہ امام زمان علیہ السلام کے غیبت کے زمانے میں جہاد کی آمادگی کے لیے اسلحے کو تیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی اگر آپ وضاحت فرمائیں. جزاکم اللہ، یہ بھی ایک اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور یقیناً یہ سوال بھی ہمیں بہت حد تک خاص کیفیت تک لے کے جائے گا. اور دیکھیں یہاں پہ جب معصومین علیہ السلام کے حوالے سے، خاص طور پر حضرت حجت کے حوالے سے مختلف سوالات سامنے آتے ہیں، تو میں اپنے ناظرین سے مخاطب ہو کے کہوں گا کہ بہت مرتبہ انسان مثبت فکر سے ہٹ کر منفی فکر کی طرف چلا جاتا ہے. بس ایک خاص یہ مرحلہ بھی ہے اسلحے سے مطلب. اسلحہ دیکھیے، ابھی جیسے میں نے کہا حضرت حجت کا ایک نام قائم ہے، اور قائم کا مطلب یہ ہے قیام کرنا. قیام کس چیز متعلق قیام کرنا؟ اب ظاہر ہے کہ یہ پوری سلسلہ ہے. قیام کس چیز کے متعلق کرنا؟ کیا فقط اور فقط ایک شے کے ساتھ قیام کرنا؟ قیام کا مطلب ہاتھ میں اسلحہ ہو، تلوار چل رہی ہو، اور قتل کر رہے ہوں، قتل ہو رہے ہوں، اس کا مطلب قیام نہیں. قیام اب دیکھیے، ظلمات کے خلاف قیام کرنا، جہالت کے خلاف قیام کرنا، اور کیجئے گا بغض و حسد کے خلاف قیام کرنا، برائیوں کے خلاف قیام کرنا، اچھائیوں کے لیے قیام کرنا، اقام صلاۃ کے لیے قیام کرنا، ایتاء زکوٰۃ کے لیے قیام کرنا، بنیاد عقائد کو استحکام دینے کے لیے قیام کرنا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب جتنی باتیں سامنے آ سکتی، دیکھیے غور کیجئے گا. تو جب وہ قیام اتنی چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے، ویسے ہی جب بھی کبھی یہ لفظ سامنے آتا ہے حضرت حجت سے متعلق کہ جب بھی حضرت حجت کا خیال دماغ میں آئے تو اپنے اسلحے کو تیار کرو، اپنے اسلحے کو اپنے پاس میں رکھو، اپنے اسلحے کو. اب مختلف ہم نے دیکھا بھی، بزرگوں سنا ہے، مختلف کتابوں میں ہے کہ وہ چونکہ روایتوں میں موجود ہے کہ یوم الجمعہ حضور کا ظہور ہوگا. صحیح. تو یوم الجمعہ جب حضور کو، اب کون سا ہے وہ جمعہ وہ پتہ نہیں ہے. تو اب دیکھا گیا کہ مختلف لوگ ادھر شب جمعہ آئی مثلا، یا یوم الخمیس، یوم الاربعاء مثلا، جو بھی دن آیا قربت ہوئی یوم الجمعہ سے. ادھر یوم الجمعہ سے قربت ہوئی، ادھر انہوں نے اپنے اسلحے کو، تلوار کو نکالا، سیقل کرنا شروع کیا. جناب یہ جمعہ آنے والا ہے، اس میں حضرت حجت کا ظہور ہوگا. بالکل. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے تلوار کے اوپر سیقل نہ ہو. تو یقیناً فکر بالکل اسی پیرائے پر ہی ہے جس پیرائے پہ معصومین نے رکھا ہے، بالکل. لیکن میرے عزیزوں، اس بات کو یاد رکھیے، فقط اسلحے سے مراد تلوار اور زمانے کا اسلحہ نہیں ہے. صحیح صحیح. جی. پھر اسلحہ کیا ہے؟ اب مثلاً خدمت عرض میں کہوں، علماء کو آپ سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، اور امام حسین ٹی وی کی طرف سے مختلف علماء کو آپ حضرات نے سنتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے اس بات کو ضرور سنا ہوگا کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الدعاء سلاح المؤمن. صحیح، بے شک. دعا مومن کا اسلحہ ہے. اب میں یہی کہوں کہ جب کہا گیا کہ جہاد کے لیے اپنے ہاتھوں میں اسلحہ رکھو حضرت حجت کے لیے، تو فرض کیجئے میں ایسے ملک میں رہتا ہوں کہ جہاں اسلحہ رکھنا ہی جرم ہے. بالکل یقینا. یہ اسلحہ رکھنا تو کیا معاف کیجئے گا، کیا معصومین کی نظروں میں، دیکھیں میں کچھ کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں تو میری اوقات کیا ہے، وہ کلام میری اوقات کے اعتبار سے رہے گا. کلام ہمیشہ متکلم کا غماز ہوتا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں وہ میری اوقات بھر ہے. میرا وجود جس زمانے سے مخصوص ہے، میں اس زمانے سے الگ ہٹ کے ایک لفظ نہیں کہہ سکتا. صحیح. لیکن جب معصوم کسی لفظ کو زبان مطہر پر جاری فرماتے ہیں، سبحان اللہ، تو معصوم کے زبان کی ویسیت، چونکہ ان کی حیثیت زمانے سے مبرہ ہے، وہ ابن زمان نہیں ہوتے، صاحب الزمان ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اور صاحب الزمان ہونے کی بنیاد پہ ان کا کوئی لفظ کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتا. بے شک بے شک. اس کو آپ ماضی کے دائرے میں رکھیں، یا اس کو فرض کیجئے حال کے دائرے میں رکھیں، اس کو استقبال کے دائرے میں رکھیں، ایسا بالکل نہیں ہے. بلکہ ان کا مرحلہ کچھ اور ہوتا ہے. وہاں مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے کلام کو کسی زمانے کے اندر محدود نہیں کیا جا سکتا. تو جب کسی زمانے میں محدود نہیں کیا سکتا، تو اب اگر انہوں نے کہا ہے کہ اسلحہ تیار رکھو، اور حضرت حجت کے لیے اسلحے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو،
تو معاف کیجیے گا وہ اس کا تعلق صرف ان افراد سے نہیں وہ جو اسلحہ رکھ سکتے ہیں. مثلا میں اسلحہ نہیں رکھ سکتا, میرا تعلق ملک ہندوستان سے ہے اور ہندوستان کے اندر ایک عام انسان کو اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. وہ اسلحہ جس کو ہم اور آپ اسلحہ کہتے ہیں, یقیناً رکھنے کی ہمیں اسلحہ رکھنا تو اس کے لیے ایک لائسنس بنوانا ہے. بالکل, لائسنس بنوانا ہر کسی کو, گورنمنٹ 4 جگہ سے انکوائری ہوتی ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ اسلحہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا یہ اسلحہ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسلحہ دے دیا جائے 4 لوگوں کو مار ڈالے. بے شک ذہنی طور پر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, عقل رکھتے ہیں کہیں رکھتے ہیں, سمجھ ہے کہ نہیں ان کو, بالکل کہاں اسلحے کو استعمال کریں گے, کیسے اسلحے کو استعمال کرنا چاہیے, بالکل, کہیں کھیل کھیل میں کسی کی جان تو نہ لے بیٹھے, وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد میں اسلحہ کیا واقعی ان کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے, ان کو جان کا خطرہ ہے کہ نہیں ہے. 50 قسم کی انکوائریز ہوں گی, اس کے بعد میں پھر ہمیں اجازت نامہ ملے گا. اس اجازت نامے کی بنیاد کے اوپر ہم اسلحہ لیں گے, اور ہر اسلحے کا اجازت نامہ الگ الگ ہوتا ہے. بالکل, پھر زمانے کا معصوم اگر کسی لفظ کو استعمال کرے گا تو کیا مجھے سامنے نہیں رکھے گا؟ یقیناً, بے شک یقیناً رکھے گا. تو پھر کون سا اسلحہ؟ وہی اسلحہ سب سے پہلے اگر اسلحے کی بندے, الدعاء سلاح المومن, بے شک دعا مومن کا اسلحہ ہے. جی, اب بتائیے اس دعا کو رکھنے کے لیے کس ملک کے اندر ہمیں اجازت نامہ لینا پڑے گا؟ جی بالکل, کہیں نہیں. تو پھر اس منزل کے سب سے پہلے جب آپ سامنے آئے گا تو یہی مسئلہ کہ آپ امام زمانہ کے لیے اسلحہ تیار کی, یعنی کم سے کم حد اقل ہر مومن کے پاس میں یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ صحیح جی ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے پروردگار کی بارگاہ, پروردگار اجل ولیک الفرج, سبحان اللہ, سبحان اللہ, الہی آمین. حد اقل, دیکھیے میں حد اقل کہہ رہا ہوں اس بات کو, اور جس بات کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اور جہاں سے لے کے آیا ہوں میں اس بات کو, یقیناً تطابق وہاں بھی ہوتا ہے. اگر کوئی اپنے پاس اسلحہ رکھ سکتا ہے, وہ اسلحہ جس کو عوام الناس اسلحہ کہتی ہے, صحیح, جس کو میرے ناظرین اسلحہ سمجھتے ہیں, جی, اگر وہ رکھ سکتا ہے اور رکھنے کی صلاحیت ہے تو اس کو وہ بھی رکھنا ہے. جی جی, میری بات سمجھیے گا. لیکن کم سے کم مرحلہ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ اس اسلحے کو جو حضرت حجت کی دعا سے متعلق مرحلہ ہے اس کو اپنے سامنے رکھیں, تاکہ اس کی بنیاد کے اوپر آپ آمادہ ہو سکیں کہ اس حد تک کہ کم سے کم آپ کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے امام کی نصرت کرنے. بے شک, سبحان اللہ. اور ظاہر ہے کہ زبان سے دعا کرنا یہ امام کے لیے بہت کچھ انسان کے اپنے اعمال سے متعلق ہوتا ہے. بے شک, بے شک. جی قبلہ, دعا پر بہت ہی اچھی گفتگو آپ نے فرمائی کہ اسی دعا کے ساتھ ایک دعا جو کہ روایات میں بھی ہے کہ حکم دیا گیا ہے کہ سب سے جو بڑی دعا ہے, سب سے عظیم دعا, وہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے ہے. تو اسی اعتبار سے سوال کر لوں کہ امام زمان علیہ السلام کی تعجیل کے لیے, یعنی امام زمان علیہ السلام کے تعجیل فرج کے لیے دعا کرنے کا کیوں حکم دیا گیا ہے, اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. آسن تم ماشاءاللہ, بہت عمدہ. پھر آپ نے سوال نکالا اور بہت ہی عمدہ اس منزل پہ آپ تشریف لے کے آئے ماشاءاللہ سے, یقیناً. اور میں سمجھتا ہوں ناظرین بھی باقاعدہ اس بات کو محسوس کر رہے ہوں گے. تعجیل فرج, ظاہر ہے کہ دیکھیے دنیا جیسے روایات میں وارد ہوا ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے ایک زندان ہے, صحیح, کافر کے لیے جنت ہے, مومن کے لیے زندان. جیسے خود جنت کے لیے, آخرت کے لیے کہا گیا کہ آخرت مومن کے لیے جنت ہے, لیکن کافر کے لیے وہ زندان ہوگی. پریشانیاں, صعوبتیں مختلف اعتبار سے ہوتی ہیں اور مختلف عنوان سے سامنے آتی ہیں, تو انسان پریشان ہوتا ہے, پریشان ہو کے وہ آسرا تلاش کرتا ہے, وہ ٹکی باندھ کے دیکھتا ہے کسی ایک طرف کہ جہاں سے اس کو کچھ آسانیاں, یسر فراہم ہو جائے. صحیح. لہذا اس منزل کے اوپر وہ اپنے سے مافوق قوت کی طرف دیکھتا ہے, جو بھی کوئی ہو. اب اگر یہاں پر اس کو کہا جائے کہ دیکھو تمہارے سر پہ تمہارا ایک سرپرست موجود ہے, تمہارے سر پہ تمہارا امام موجود ہے, تمہارے سر پہ تمہارا راہبر موجود ہے, تمہارے سر کے اوپر تمہارا ایک فرد موجود ہے جو تمہاری نگرانی کر رہا ہے,
اور وہ عام فرد نہیں ہے، وہ ہے کہ جس کے وجود کی برکت سے پوری کائنات کا استحکام موجود ہے۔ سبحان اگر پوری کائنات اس وقت ہے تو اس کی بنیاد پر، سبحان اللہ، بے شک، میرے جو خاص طور پر روایتوں میں موجود ہے، میں اس سے پہلے اس بات کو عرض کر چکا ہوں، روایت کو اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جہاں باقاعدہ کہا گیا ہے کہ زمین کے اوپر حجت خدا کا ہونا ضروری ہے۔ بے شک، بے شک، اگر زمین کے اوپر حجت نہ ہو تو جملے موجود ہیں کہ ایسے ختم ہو جیسے کچھ وجود ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آج پوری کائنات کا وجود ہے، پوری کائنات کا تو وجود ہے امام کی برکت سے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی اس کے۔ حقیقتاً اگر آج اس کائنات کے اندر پوری کائنات میں اگر کچھ ہے تو وہ حضرت حجت کی بنیاد پر ہے۔ بے شک، حضرت حجت نہیں ہوں گے تو معاف کیجیے کچھ نہیں ہوگا۔ بے شک، ایک طرف تو یہ سہارا دیا گیا حضرت حجت کے وجود کا کہ حضرت حجت کی بنیاد پر سب چیز ثابت ہے اور اس کی بنیاد پر سب چیزیں موجود ہیں، تو پھر جب ہمارے دماغ میں موجود ہے کہ حضرت حجت کی وجہ سے سب چیزیں ہیں تو پھر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تلاش کریں مشکلات کے وقت کہ ان کو طلب کریں، وہ آئیں۔ بے شک، یہ عقل کہتی ہے، بے شک، یہ ہمارا شعور کہتا ہے، بالکل، یہ ہر انسان کی فطرت کہتی ہے کہ جب بچہ پریشان ہوتا ہے ماں کو تلاش کرتا ہے، صحیح، بچہ پریشان ہوتا ہے باپ کو تلاش کرتا ہے، صحیح، اس کو بھوک لگتی ہے تو ماں باپ کو ڈھونڈتا ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے ماں باپ کو تلاش کرتا ہے، اس کو کپڑے کی ضرورت ہے ماں باپ کو ڈھونڈتا ہے۔ بے شک، تو کیا ہمارے زمانے کا امام ہمارے ماں باپ سے زیادہ کریم نہیں ہے؟ بے شک، کیا ہمارے زمانے کے امام ہمارے ماں باپ سے زیادہ رحیم نہیں ہے؟ یقیناً ہے، کیا اس کو ہماری فکر نہیں ہے؟ لہذا جب ہے تو پھر ضرورت ہے کہ ہم اپنی ہر مشکل میں کم سے کم اس کو تلاش کریں جو ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہماری طرف رغبت رکھتا ہے، ہمارا خیال رکھتا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ زمانے کا امام ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے امام موجود ہے، سامنے ہیں۔ غیبت میں پچھلی مرتبہ اس بات کو عرض کر چکا ہوں، غیبت کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو کہیں ایک کمرے میں چھپا دیا گیا ہے اور ایک کسی منزل میں چھپا کے بٹھا دیا گیا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بالکل، غیبت کا مطلب میرے عزیزو یہ ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں رکھا ہے، مگر ہماری نظروں کے اوپر ہمارے عیوب کا اور ہمارے گناہوں کا اتنا زیادہ پردہ پڑا ہوا ہے کہ ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے۔ اللہ اکبر۔ لہذا اب اس پردے کو ہٹانے کی دعا کا نام ہی تعجیل فرج ہے کہ ہم کہیں پروردگار اس ظہور کو جلدی کر دے تاکہ ہمارے سامنے ہمارا امام ہو، ہمیں رزق کی ضرورت ہو تو آگے بڑھ کے مانگ لیں، کپڑوں کی ضرورت ہو آگے بڑھ کے مانگ لیں، علم کی ضرورت ہو آگے بڑھ کے مانگ لیں، جیسی بھی۔ اور یہی وجہ بھی مختلف جو دعاؤں کو سامنے رکھا گیا ہے ان دعاؤں کو شروعات سے رکھا گیا ہے۔ خاص طور پہ کچھ دعاؤں کو میں نے کچھ گزشتہ مرتبہ کہا تھا، یہ دعا باقاعدہ کتاب کافی کے اندر موجود ہے، کتاب کمال الدین میں موجود ہے کہ جہاں حکم ہوا ہے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ یہ دعا مسلسل بارگاہ پروردگار میں ہو، اے پروردگار اپنے آپ کی معرفت کرا، اگر تیری معرفت نہیں ہوئی تو میں تیرے نبی کو نہیں سمجھ سکتا، پروردگار اپنے رسول کی معرفت کرا، اگر تیرے رسول کی معرفت مجھے حاصل نہ ہوئی تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکتا، پروردگار اپنی حجت کی معرفت کرا، اس لیے اگر تیری حجت کی معرفت مجھے میسر نہ ہو پائی تو میں دین میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اب دیدار بننے کے لیے معرفت سرور کائنات، معرفت پروردگار اور معرفت منتظر کی ضرورت ہے، اور معرفت منتظر کے لیے حضور کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ لہذا فوراً حکم ہوا کہ بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو پھیلاؤ، پروردگار تعجیل فرج کر، پروردگار فرج میں جلدی کر تاکہ یہ فرج کا جلدی ہونا ہمارے لیے مانگنے کا سبب ہے۔ ایک منٹ دوسری منزل سے آگے بڑھنے کے بعد میں پھر دعاؤں کو دیکھیے گا۔ اب اچھا اس مرحلے پہ دعاؤں کی کیفیتوں کو ملاحظہ فرمائے، سمجھ میں آ جائے گا۔ مثلاً خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ جب بھی، یہ امام صادق کی روایت ہے، کمال الدین میں روایت موجود ہے کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو فون کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے دلوں کو تبدیل کرنے والے، مقلب کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔
सुभान अल्लाह। कैसे साबित कदम रखूं कि मैं हमेशा तेरे मुंतजर का इंतजार कर सकूं, हमेशा तेरे मुंतजर का मुंतजिर रहूं और हमेशा उनकी तरफ टकटकी बांधे हुए देखता रहूं, ताकि वो कब सामने आए। और इस कब के लिए तेरी बारगाह में दस्ते दुआ फैला रहा हूं। परवरदिगार उनके ज़ुहूर में जल्दी फरमा, ताकि ज़ुहूर की जल्दी मेरे लिए आसानियां फरमा। फिर मजीद इलाही अवमल बला व बरिहल खफा वनकशफल ग़िता वनक़तअर रजा व ज़ाक़तिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआन व इलैकल मुस्तका व अलैकल मुअव्वल फी शिद्दत वर रखा। ये तमाम दुआ के जुमले, एक एक जुमलों पर गौर कीजिए, ताजील फरज की दुआ का फलसफा समझ में आ जाए कि आखिर हम सबको हुक्म क्यों दिया गया है कि हम अल्लाह की बारगाह में दस्ते दुआ फैला के उसकी बारगाह में उसके हुज्जत की ताजील फरज की दुआएं क्यों करें। बेशक जरूरत हमें है, लिहाजा हमें उसकी बारगाह में तलब करना। परवरदिगार हमारी हुज्जत को हमारे सामने ले आ, ताकि ये दरमियान का पड़ा हुआ फासला जो हिजाब की शक्ल है वो हट जाए और अपने ईमान की सीधा। इलाही आमीन, इलाही आमीन इंशाअल्लाह। जी क़िबला, अगला सवाल आपकी खिदमत में पेश करूं कि एक तरफ उलमा ने जो गैबत के वजूहात बयान किए हैं, उसमें से एक वजह ये बयान फरमाई कि उस दौर में कुछ ऐसे हालात थे कि इमाम अल्लाह के हुक्म से अलबत्ता इमाम गैबत के पर्दे में चले गए। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अहादीस और रिवायात में आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि तक़िया जो है वो भी हमारे मज़हब शिया खैरुल बरिया में उसकी अहमियत है। तो सवाल यहाँ ये पैदा हो सकता है कि अगर हालात ख़राब थे तो इमाम को गैबत की क्या ज़रूरत थी? तक़िया भी तो किया जा सकता था। तो इसके बारे में अगर आप वजाहत फरमाएं। यकीनन तक़िया हो सकता था और तक़िये से मुताल्लिक़ रिवायात मौजूद हैं। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की किताबें काफ़ी मुख्तलिफ रिवायतें मौजूद हैं। तक़िय्यतु दीनी व दीनु आबाई, तक़िया मेरा भी दीन है, मेरे आबा और अजदाद का भी दीन है। मसलन एक ये इसके अलावा जुमला मौजूद है, तक़िय्यतु तिस्अतु और मिन दीनी, तक़िया अल्लाह के दीन में से 9 हिस्सों का नाम है, गोया 10 हिस्सों में एक तरफ और 10 हिस्से में से एक हिस्सा एक तरफ और 9 हिस्से एक तरफ, 9 हिस्सों का ताल्लुक तक़िये से है। तमाम रिवायत इस तरह की मफ़हूम के अल्फाज आपको रिवायत में मिल जाए, यकीन कर सकते हैं। तक़िया कब हो जी, सवाल फौरन ये पैदा हो। सही। और देखिए ये तो इख्तलाफी मौजू है जो बाकायदा गैर शिया अफराद की तरफ से शियों को ऊपर बाकायदा हमेशा से होता रहा है कि ये तक़िया झूठ बोलते हैं, ये मुनाफिक हैं वगैरह वगैरह। जबकि हम हमेशा कहते हैं कि मुनाफिकीन पर अल्लाह की लानत। बेशक बेशुमार। जहां हमने लानत कही वहां उनका वो बन जाता है। बिल्कुल। देखिए ये भी एक अजीब सी बात है कि वो हम पे मुनाफिकीन का तोहमत और इल्जाम लगाते हैं और जब हम कहते हैं अच्छा हम मुनाफिक हैं, चलिए आइए हमारे साथ, मुनाफिक पर अल्लाह की लानत। बेशक। अल्लाहुम्मा लानल मुनाफिकीन, मतलब तो फौरन मतलब मुंह बन जाता कि ना ये क्या कह दिया, ना आपने ये कैसे कह दिया, ये तो जनाब बच्चे हम पे कुछ कह दिया, तो भाई चोर की दाढ़ी पर इनका हम क्या कह सकते हैं। ये तो आप समझ रहे हैं अपने आप को, हम क्या कर सकते हैं। हम तो ये बात कहना चाहते हैं कि ना तक़िया होता कब है, उस मरहले को समझिए जो हमारे उलमा ने और हमारे मासूमीन ने हमें बताया है। हर मरहले पे तक़िया नहीं होता। तक़िया वहां होता जहां इंसान का नफ्स और इंसान की जान और इंसान का अम्वाल में से कोई माल, अहम तरीन माल खतरे में पड़ जाए। ऐसे हंगाम में तक़िया होता है कि आप अपने आप को बचा सके, आप अपने जान को बचा सके, अपने माल को बचा सके, इस काम के लिए तक़िया होता है। लेकिन मसला जब दीन के ऊपर आन पड़े तो क्या कहेंगे आप जी? अगर मसला जान बचाने का हो तक़िया कीजिए, जब मसला दीन बचाने का हो तो क्या करेंगे आप जी? मैं इसी बात को कहना चाहता हूं कि अगर यही सवाल कायम करेंगे तो फिर करबला में कायम कीजिए ना जी। बेशक। वहां तो खुद हुसैन इस जगह खड़े हुए हैं कि तक़िया करके जान बचा सकते हैं, भरे घर को बचा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन माफ कीजिएगा, तक़िये को समझाने के लिए अगर किसी ने करबला को समझ लिया तो तक़िया समझ में आ जाए। अल्लाह अकबर। बेशक। ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने सन 60 हिजरी में वाज़े कर दिया। 28 रजब सन 60 हिजरी से लेकर सन 61 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम तक मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़े कर दिया कि हकीकत तक़िया क्या है और कब होता है। अल्लाह अकबर।
मौला हुसैन ने बता दिया तक़िया जब होता जब दीन बचाने का मसला हो, जान बचाने का मसला हो, लेकिन जब दीन बचाने का मसला हो तक़िया नहीं होता। अल्लाह अकबर, बेशक। फिर जान कुर्बान की जाती है, दीन को बचाया जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत हुज्जत ने गैबत क्यों इख्तियार की? जी। दुश्मन बहुत हैं, कसरत के साथ हैं, बनी अब्बास किस किस शक्ल में सामने आ चुके हैं और सब कुछ मौजूद है इतने, अरे तक़िया कर लेते, दीन बचा लेते। मसला ये है कि तक़िया क्यों करते? क्या ये मसला ये क्या इमाम ने खुद से काम किया है? गैबत क्या इमाम का खुद का पसंद करदा कोई अमल है कि इमाम ने चाहा था कि मैं गैबत इख्तियार कर जाऊं? नहीं, ये ज़ाते बारी ने चाहा। बेशक बेशक, ये काम तो अल्लाह ने किया है। मतलब तो जिस काम का ताल्लुक इमाम की ज़ाते मुबारक से है ही नहीं, उसका मुतालिबा बउनवाने सवाल क्यों? बिल्कुल। मसला ये कि उसने गैबत क्यों रखी? वो जानता था ना कि क्या हो, लेकिन मसला ये है कि वलो करिहल मुशरिकून का मसला, वलो करिहल काफिरून का मसला। बिल्कुल। उसने रखा अपने दीन को कयामत तक के लिए रखना है और इस्तेहकाम देना है कयामत तक के लिए। लिहाजा जरूरत है कि एक हादी को रखा जाए और यूं रखा जाए कि चूंकि एक बहकाने वाला इस कायनात में छुपा हुआ है तो कम से कम एक छुपा हुआ हादी भी होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर राह से भटकाने वाला छुपा हुआ है, गैबत में है, तो कम से कम एक ऐसा हादी भी तो हो कि जो उस परवरदिगार की तरह गायब हो, बेशक, जो अपने वजूद से वजूद तौहीद को मनवा दे। जी। अब कितनी ज्यादा परेशानियां और सऊबतें हैं और इन सऊबतों के दरमियान में किस तरह से जुमले सामने आ सकते हैं। तो माफिया तक़िया का मोरिद असल है ही नहीं। जब तक़िया का मोरिद ही नहीं है तो सवाल खुद बहुत खत्म हो जाता, कोई यहाँ पे सवाल कायम नहीं कर। बेशक बेशक। जी क़िबला, बहुत अच्छे तरीके से आपने जवाब फरमाया। हमारे पास इस टाइम तकरीबन 5-6 मिनट बचे हैं। एक सवाल, आखिरी सवाल भी आपकी खिदमत में पेश कर लूँ कि नहायत ही सख्त हालात थे उस दौर में जब इमाम गैबत फरमा रहे थे, तो उन सख्त और ख़तरनाक हालात में क्यों इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अपने पिदर बुज़ुर्गवार हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की जनाज़े पर आए और वहाँ शिरकत की और बाकायदा नमाज जनाज़ा भी आपने अदा फरमाई? तो इसकी क्या वजूहात है, इस पर अगर आप रोशनी फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। गैबत का ताल्लुक है तो चूँकि हज़रत की विलायत बासआदत 255 हिजरी में, 15 शअबानुल मुअज़्ज़म 255 हिजरी हुजूर सरवर कायनात की इसे नायब की और इमाम के 12वें इमाम की हमारे विलायत की तारीख है। अब 255 से लेके 260 तक आप आइए, 5 साल का अरसा है। इस अरसे के अंदर भी इमाम तकरीबन गैबत ही की मंजिलों में है। ऐसा नहीं है गैबत जो है वो इमाम के 11वें इमाम की इस दुनिया से जाने के बाद सामने आई है, नहीं। इमाम इस दुनिया में आए हैं और मुख्तलिफ रिवायत, कई फरिश्ते ले जाते हैं, कभी जिन्नात ले जाते हैं, कभी वो घर में ही रहते हैं, लोग सामने नहीं रहते। अब जो सवाल आपने कायम किया, सवाल अपनी जगह पर इसलिए मुस्तहकम है कि अगर गैबत पैदा होने के बाद से ही रहती और इमाम खाल खाल ज़ुहूर न फरमाते और खाल खाल मोमिन के सामने ना आते, मुख्तलिफ असहाब के सामने इमाम का ज़ुहूर ना होता, सही, तो माफ कीजिएगा इनकार करने वालों को दलील दी जाती। जैसे अब वो कह रहे हैं, क्योंकि जाहिर देखिए हजरत हुज्जत का मौजू एक ऐसा मौजू है जिसको आप लोग देख रहे हैं कि बाकायदा तौर के ऊपर ये कहा जा रहा है, मुत्तफक अलैह, तमाम शिया सुन्नी जितने भी उलमाए इस्लाम हैं, किसी भी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते हो, उन सब ने कहा है कि हजरत हुज्जत का वजूद है, रिवायतों में मौजूद है, हजरत हुज्जत आएंगे, तशरीफ लेकर आए। लेकिन सवाल 2 मरहले पर रखता है। एक मरहला ये, हम शिया नशरी कहते हैं कि इमाम की विलादत हो चुकी, ज़ुहूर फरमाएंगे।
بالکل وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں. اب ان میں سے کچھ ہیں مطلب جو کہتے ہیں ہمارے ساتھ میں کہ ولایت ہو چکی ہے, پردے غیبت میں ہے. اکثر لوگ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, قرب قیامت کا مرحلہ ہوگا, اولاد فاطمہ میں سے حسینی, ابھی جو سلسلے روایت کے موجود ہیں الگ الگ ان چیزوں کو آپ جمال منتظر میں دیکھ سکتے ہیں, جو آیت اللہ لطف اللہ صافی گلپائیگانی کی لکھی ہوئی اہم ترین کتاب ہے. یہ خود آقا صادق شیرازی دامت اللہ علی کی کتاب المہدی فی القرآن ہے, آپ اٹھا کے دیکھیے. اس کے علاوہ مختلف کتابیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جن کتابوں کے اندر صراحتاً باقاعدہ وہ روایتیں موجود ہیں اور لکھی گئی ہیں کہ جن روایتوں کے اندر باقاعدہ ذکر کیا گیا کہ اتنی روایتیں یہ بتاتی کہ وہ حضرت حجت جو ہے وہ حضور سرور کائنات کی نسل سے ہیں, اتنی روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ اولاد فاطمہ میں سے ہیں, اتنی بتاتے ہیں کہ اولاد حسین میں سے ہیں, اتنی بتاتی ہیں کہ نہیں وہ 9 نمبر کے اوپر ہے. تمام روایتیں موجود ہیں. بے شک. تو کچھ ہیں جو مانتے ہیں کہ کہتے ہیں یہ سب روایتیں سب درست ہیں بالکل یہاں سے وہاں تک, لیکن جھگڑا اس بات میں پیدا ہو چکے پیدا ہوں گے. ہم کہتے پیدا ہو چکے, وہ کہتے پیدا ہوں گے. اب ذرا اس سوال کو قائم کیجئے, اگر حضرت حجت کا وجود سامنے نہیں آتا بعض لوگوں کے سامنے تو دلیل کس کو قائم ہوتی ہے اس کے لیے؟ وہ اپنے دعوے مستحکم ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں اگر ہوتے تو کبھی دکھائی تو دیتے, کوئی ایک تو کہتا, کوئی ایک فرد تو ہوتا جو کہتا ہم نے دیکھا ہے. لیکن نہیں, ایسا بالکل نہیں, بالکل, بلکہ خال خال امت کے سامنے آتے ہیں. ذرا مجھے متوجہ کر, جب میرا وقت ختم ہونے والا ہو ذرا متوجہ ضرور کر دیجیے. 1 منٹ کا ٹائم ہے, 1 منٹ کا ٹائم ہے. جی 1 منٹ ہے. جزاکم اللہ. تو اب سب سے اہم بات یہ ہے میرے عزیز, اور میں اپنے ناظرین کو کہوں گا اس باتوں کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت حجت کا وجود اس لیے جنازے پہ ضروری تھا تاکہ جنازے پر شامل تمام تر مومنین کو معلوم ہو سکے کہ امام حسن عسکری کا بیٹا موجود ہے. ایک بات, دوسری بات کے ساتھ ساتھ یہ ثبوت میسر ہو جائے کہ امام معصوم کو غسل و کفن امام معصوم دیتا ہے. تو اس بنیاد کے اوپر امام کے غسل و کفن کے لیے امام کا آنا ضروری تھا تاکہ امام بتا سکے کہ ان کے بعد بھی سلسلہ عصمت موجود ہے جو ان کے اولاد حضرت حجت کی شکل. جی قبلہ, مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. بہت ہی اچھے طریقے سے مومنین کی خدمت میں اور ہم نے بھی بڑا استفادہ کیا. مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت اچھے طریقے سے جوابات آپ نے فرمائے. اور ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ مصروفیات ہیں. اور مجھے بھی پتہ ہے, جو ناظرین جو جانتے ہیں آپ کو شخصاً ان کو بھی یقیناً پتہ ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے. ہمارے حق میں دعا کیجیے انشاءاللہ. آپ بھی انشاءاللہ. میں تمام ہی ناظرین خدمت اقدس کے اندر کہنا چاہوں گا کہ مسلسل امام حسین ٹی وی سے استفادہ کیجیے اور کوشش کیجیے کہ جڑیے اور سوالات بھیجتے رہیے تاکہ آپ کے سوالات جو ہیں وہ مومنین کے علم میں اضافے کا سبب بن سکیں. اور ہمارے حق میں دعا کیجیے کہ ہم بارگاہ مولا حسین السلام سے اتنی توفیقات میسر پا جائیں کہ ہم اپنے جو گلے میں ہمارے ذمہ داریاں اور مولا کی طرف سے ہمیں ذمہ کیا گیا اس ذمہ کو ادا کریں انشاءاللہ. مولا سلامت رکھے. التماس دعا فی امان اللہ. جی بہت ہی اچھے طریقے سے مولانا حجت الاسلام والمسلمین سید محمد اطہر کاظمی صاحب نے بہت اچھے طریقے سے جوابات فرمائے. اور اسی طریقے سے کوشش کریں گے کہ پھر بھی انہی کو اور دوسرے جو جید علماء ہیں ان کو اس پروگرام میں دعوت کر سکیں اور ان سے وہ تمام کے تمام مسائل جو کہ ظاہر ہے کہ جن کا جاننا ضروری ہے ظہور سے پہلے اسی پروگرام میں انشاءاللہ العزیز ڈسکس کر سکیں اور پوری طریقے سے کوشش کریں کہ تمام کے تمام مسائل کو حل کر سکیں. اور البتہ ان کے لیے ہمارے اس کام کے لیے آپ کی دعائیں بھی درکار ہے. اور سب سے عظیم دعا یہ ہے کہ جو کہ ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے, اللہم عجل لولیک الفرج.